बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ अपने तमाम नाजरीन को डॉक्टर कमर फारूक का अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर मुसलमान जो कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है, उनके स्पेन के अंदर क्या हकूक़ हैं, क्या उन हकूक़ से उन कम्युनिटीज़ को आगाही हासिल है, इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा पैनल जो है उसमें मौजूद हैं पाक फेडरेशन स्पेन के सदर चौधरी साकिब ताहिर साहब, जो इस मौजू पर काफ़ी दस्तरस रखते हैं और उनको काफ़ी मालूमात हैं कि स्पेन के अंदर रहते हुए हमारे क्या हकूक़ हैं और हम उनको किस तरह हासिल कर सकते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद चीमा साहब, जंग और जियो को स्पेन से नुमाइंदगी देते हैं। हम उनसे भी इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चौधरी साकिब ताहिर साहब की तरफ चलेंगे। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि स्पेन के अंदर रहते हुए जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं या दूसरे ममालिक के मुसलमान हैं या जो ओवरसीज़ हैं, इस्तराखेरो हैं या तारकीन वतन हैं, उनके क्या हकूक़ हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको और आपके तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। और सबसे पहले जो बात आपने की है मुसलमानों के हकूक़ के मतलब, तो मैं समझता हूँ कि स्पेन में यूरोप के दूसरे तमाम ममालिक से ज़्यादा मुसलमानों के हकूक़ महफूज हैं। और ये 92 में एक अक्वार्डो साइन की थी मुसलमानों ने स्टेट के साथ, तो उसके ज़रिए जो 1610 में मुसलमानों के हकूक़ स्पेन में सलब किए गए थे, वो तमाम हकूक़ मुसलमानों को दे दिए गए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने जो इस स्पेन के कानून में हमारे जो हकूक़ हैं उनको हम हासिल कैसे करें। ज़ाहिर है हकूक़ तो हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अब हमारी जो तमाम एसोसिएशनें हैं और फेडरेशनें हैं, उनकी ये जिद्दोजहद है कि हम कानून के मुताबिक अपने हकूक़ हासिल करें। जी, कानून के मुताबिक अपने जो हकूक़ हैं वो हासिल करें। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि वो जो कानून के मुताबिक हमारे हकूक़ हैं यहाँ पर, उन हकूक़ को कम्युनिटी के सामने एक्सप्लेन या उनकी कहीं पर कोई वजाहत या कोई सेमिनार के ज़रिए बताया गया हो? कम्युनिटी क्या उन हकूक़ को जानती भी है कि हमारे हकूक़ हैं क्या? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमान कम्युनिटी इस वक्त स्पेन में 2 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 20 लाख से ज़्यादा है। और वो अपने हकूक़ को इस वक्त तक वो बिल्कुल नहीं जानते कि हमारे बतौर मुसलमान स्पेन में क्या हकूक़ हैं। सिर्फ कुछ चंद परसेंट हैं लोग जो 1% कर लें, 2% कर लें, लेकिन अक्सरियत 20 लाख में से नहीं जानती कि हमारे हकूक़ क्या है। तो जब हमें पता नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है हम अपने हकूक़ का मुतालबा कैसे करेंगे। तो इसमें से मैं आपके नाजरीन के गोशगुजार जो चंद सीधा हमारे बड़े हकूक़ हैं जो स्पेन में रहते हुए गवर्नमेंट स्टेट ने हमें दिए हैं, वो एक तो ये है कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में इस्लामियात की तालीम दे सकते हैं। और हम सरकारी स्कूलों से ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को इस्लामियात की तालीम दी जाए और इसके लिए निसाब तैयार है। कमीशन इस्लामिको de España ने क्वार्तो देसो तक यानी मैट्रिक तक निसाब तैयार किया हुआ है और पहली जमात से लेकर 10वीं तक इनको अपने हर क्लास में ये इस्लामियात पढ़ सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि जिस स्कूल में 10 या 10 से ज़्यादा बच्चे मुसलमानों के पढ़ रहे हैं और वो मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चों को इस्लामियात पढ़ाई जाए, उनको गवर्नमेंट जो सूबाई गवर्नमेंट है उनको उन पर फ़र्ज़ है कि वो
ٹیچر بھی دیں اور بچوں کو اسلامیات کا پیریڈ پڑھائیں. یہ تو ہماری کمیونٹی کافی یہ بات اکثر مجھے کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہاں پر اپنا اسکول ہونا چاہیے جس میں ہم اسلامیات بھی پڑھا سکیں اور جس سے ہم اپنا اسلامی کلچر بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. تو یہ آلریڈی ہمارے پاس حقوق موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں یہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں کے جو پروفیسر ہیں, وہاں کی جو صوبائی گورنمنٹس ہیں, ان کے سے مطالبہ کریں کہ ہمارے بچوں کو جس اسکول میں بھی 10 یا 10 سے زیادہ ہیں ان کو اسلامیات کی باقاعدہ تعلیم دی جائے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 10 سال میں روز بچے کو 1 گھنٹے کی جو کو پیریڈ ملے اسلامیات کے لیے, تو وہ 10 سالوں میں جا کر وہ آدھا عالم تو ویسے ہی بن جاتا ہے. اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ تمام استاد اسکولوں میں حاضر ہوتے ہیں اور تعلیم سمجھ کر اور بچوں کو صحیح اس کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے. جو کتابیں آلریڈی تیار ہو چکی ہیں, نصاب تیار ہے. تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اگر نمبر 1 نصاب تیار ہے اور اسلامی تعلیمات پہلی سے 10ویں تک کی صورتحال آپ جس طرح بتا رہے ہیں واضح ہے, تو میں آپ کی گفتگو سے یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا الگ سے اسکول کی ضرورت ہے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس کی نہیں ہے کہ اگر ہم ان اپنے حقوق کو ہی حاصل کر لیں اسکول کے اندر جو ہیں تو ہمیں اپنے الگ سے اسکول بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام سرکاری اسکول ہمارے اسکول ہیں, کیونکہ ہم اسپین میں رہتے ہیں, اسپین میں ٹیکس ادا کرتے ہیں اور یہاں پر کام کرتے ہیں, اسپین کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا نیٹ رک رہا ہے. یہ اس حق سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دوسری جو بات اپنا اسکول بنانے کی ہے وہ بھی بنانے چاہیے. اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر وہ بھی جس طرح لیسیو فرانسس ہے یا برٹش اسکول ہے آلریڈی وہ جو کر رہے ہیں, اسی طرح کوئی بھی اسلامک اسکول بھی بن سکتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے لیے وہ جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں لا اس پر, تو یہ تھوڑی سی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں تو اندازہ لگا لیں یہاں پر 6 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں, مسلمان طالب علم ہیں, اور وہ تمام مسلم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان اسکولوں میں تو نہیں جا سکتے. ظاہر ہے اگر ہم اپنا اسکول بھی بناتے ہیں تو اس میں بھی 500-600 ہزار یورو اس کی فیس رکھنی پڑے گی اس کو چلانے کے لیے. تو ظاہر پھر بھی کچھ % بچے تو جا سکتے ہیں, لیکن سارے بچے یعنی ثاقب صاحب آپ کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنا اسکول ایک بنا بھی لیتے ہیں تب بھی وہ ہماری ریکوائرمنٹ یا ہماری ضروریات پوری نہیں کرے گا, کم بچے جائیں گے اور وہ اخراجات بھی بہت زیادہ ہوں گے. جبکہ جو یہاں کے اپنے اسکول ہیں اسپین کے اندر ان کی فیسیں بھی کم ہیں اور ہر بندہ ایزیلی جا بھی سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہیں پر زیادہ محنت کرنی چاہیے. جی بالکل, ہم یہ اس چیز کا ہمیں ادراک ہے کہ جو اپنے اسکول ہیں اس کے لیے پرائیویٹ اسکول ہوں گے جو اسلامی اسکول بھی بناتے ہیں, یا مسلمانوں کا جو پاکستانی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو بالکل یہاں پر آزادی ہے, بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس میں تمام بچے ظاہر نہیں جا سکیں گے. ہمیں بطور فیڈریشن, بطور ایسوسیشن مسلمانوں کی اس پر زیادہ زور دینا چاہیے, نیگوسیشن کرنی چاہیے. جو ادارے ہیں اور صوبائی گورنمنٹس ہیں وہ اس چیز کی پابند ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے جو حقوق ہیں وہ اسکول کے حوالے سے, یہ تو ایک حقوق کی بات کی ہے میں نے. دوسری یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر اب کل پرسوں عید آ رہی ہے, تو عید کے جو اسپین نے مسلمانوں کو 10% دیے ہیں جو ہمارا حق ہے. ہم اس پر کام سے بھی چھٹی کر سکتے ہیں, ہمارے بچے اسکولوں سے چھٹی کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ اگر اس دن بچوں کا امتحان ہو رہا ہو تو وہ امتحان سے بھی چھٹی کر سکتے ہیں. ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری یہ
یہ فیصلہ ان 10 فیصلوں میں آتا ہے جو گورنمنٹ نے ہمارے جو ایکسیپٹ کیے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا فیصلہ ہے وہ میں کو آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں جو گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے قانونی طور پر ہم وہ کرنے کے مجاز ہیں. اس میں پہلا فیصلہ ہے 1 محرم کی تاریخ کا, دوسرا 10 محرم کا, تیسرا ہے شب معراج کے لیے, اور چوتھا ہے 12 ربیع الاول کا. اور 2 جو عیدیں ہیں ان کے 3 دن مثلاً 10 ذوالحج کو, 11 کو, 12 کو یہ جو فیصلہ ہے ہوگا. دوسری طرف جو عید الفطر ہے وہ بھی اسی طرح 3 دن ہمارے وہ فیصلہ ہم کر سکتے ہیں. اس میں ہم کام جو کرتے ہیں مختلف امپریسز میں وہ لوگ 3 دن تک چھٹی کر سکتے ہیں. ہمارے بچے وہ یہ 3 دن چھٹی کر سکتے ہیں. دوسرے جو میں نے بتائے ہیں اس میں بھی چھٹی کی جا سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ بتانا پڑتا ہے, وہ پہلے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے بتانا کام کے حوالے سے. جی انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جو چھٹیاں ہیں قانونی طور پر مسلمانوں کے لیے اسپین میں رہتے ہوئے, ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. جو ثاقب طاہر صاحب صدر ہیں پاک فیڈریشن اسپین کے. جو چیمہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. جو صاحب آپ بتائیے گا کہ جس طرح چوہدری صاحب نے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ ہمیں زیادہ فوکس جو ہے, زیادہ توجہ جو ہے وہ یہاں کے سرکاری جو سکول ہیں جو حکومت کی طرف سے ہیں ان پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے. وہاں پر جو ہمارے حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کی بات بہتر ہے, یا جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستانی سکول ہونا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں ثاقب بھائی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور اپنے تمام ناظرین کو جو اس ٹائم پروگرام دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں جو ثاقب بھائی نے بتایا, اور میرے خیال میں ہم کمیونٹی کے چند لوگوں کو بھی یقیناً پتا ہوگا کہ ہمارے مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں, لیکن ایک بہت بڑی کمپین کی ضرورت ہے کہ ہم یہ حقوق جو ہے نا ہر عام آدمی کو بھی بتائیں کہ اس کے اسپین میں کیا حقوق ہیں, اور اس کے لیے بہت بڑی اویئرنیس کی ضرورت ہے. جس طرح ثاقب صاحب فرما رہے تھے, اور کچھ لوگوں کو ویسے بھی ہمارے بھی نالج میں تھا کہ اسپین کے جو سرکاری جو سکول ہیں ان میں اسلامی تعلیم کی اجازت ہے, لیکن ہمیں اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے یا اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اپنا حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہے, کہ ایک تحریک کی ضرورت ہے, اور ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم اپنے والدین کو بتائیں, اپنی کمیونٹی کو بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ جس سکول میں پڑھ رہے ہیں وہاں آپ اسلامک تعلیم جو ہے نا وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہماری جتنی بھی سماجی تنظیمات ہیں ان کو یقیناً ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا چاہیے, اور ان کو یہ پرزور مطالبہ کرنا چاہیے کہ اسپین کے اندر جتنے بھی سرکاری سکولز ہیں جن میں مسلمانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں ان میں اسلامی ٹیچرز کا بندوبست کیا جائے. اور ہماری جو سماجی تنظیمات ہیں ان کو دوسرے مسلم ممالک کی تنظیمات کے ساتھ مل کر, کیونکہ صرف ہم پاکستان والے مسلمان تو نہیں ہیں, دوسرے مراکش والے بھی ہیں, الجزائر والے بھی ہیں, اور دوسرے ممالک کے مسلمان بھی موجود ہیں. ان تمام ممالک کی سماجی تنظیمات کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا چاہیے, اور ان سکولز کا گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہر سکول میں ایک اسلامی ٹیچر کا بندوبست کیا جائے. اور دوسری سائڈ پہ جو ہمارے سفارتی ادارے ہیں ان کو مسلم ممالک کے سفارتی اداروں کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ ایک ایسا ایجنڈا بنانا چاہیے کہ اس سارے لاہے عمل پر کس طرح عمل پیرا ہو جائیں, اور وہ گورنمنٹ آف اسپین کو بھی باور کرائیں کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں, اور اسلامک تعلیم جو ہے نا یہاں کے سکولوں میں امپلیمنٹ کی جائے. کیونکہ ایک تو آفیشلی ہو جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے جب ہمارے سفارتی ادارے دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ اکٹھے ہو کے کام کریں گے, اور دوسری سائڈ پہ ہمارے جو رفائی ادارے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے, تو یقیناً یہ ساری کوشش رنگ لائے گی اور لوگوں میں اویئرنیس بھی بڑھے گی. جی بالکل, مجھے قوی امید ہے کہ ہمارے جو یہاں پر سرکاری ادارے ہیں جو سفارتکار ہیں وہ اس بات سے بالکل آگاہ ہوں گے اور وہ اس پر کام بھی کر رہے ہوں گے یقیناً, کیونکہ اور بہت سارے کاموں میں وہ پیش ہیں, تو ضرور اپنے بچوں کے لیے بھی ان کے بہتر مستقبل کے لیے بھی بات کر رہے ہوں گے. ہمیں دیکھ رہے ہیں محمد لطیف, امر رضا,
चौरी आमर गुज्जर, कालिस, हाफिज एम अहमद, अरशद महमूद, शारेज बशीर चौधरी साहब देख रहे हैं, मोहम्मद शफीक, तबस्सुम साहब देख रहे हैं और जाहिद महमूद साहब देख रहे हैं। कुछ दोस्तों ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, और आज का मौजू है स्पेन में मुकीम मुसलमानों के हकूक़ और हमारी तंजीमात। आज के हमारे स्पेन के सदर चौधरी साकिब ताहिर साहब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388। वेलकम बैक जी। आज का हमारा प्रोग्राम स्पेन में मुकीम मुसलमानों के हकूक़ और हमारी तंजीमात। आज पाक फेडरेशन स्पेन के सदर चौधरी साकिब ताहिर साहब हमारे मेहमान हैं। हमारे जो दोस्त अपना कुछ सवाल हकूक़ के हवाले से करना चाहें तो वो फेसबुक पर दोस्त न्यूज़ यूरोप के पेज पर हम लाइव हैं, अपना सवाल भी हमें छोड़ सकते हैं। वो हम चौधरी साहब से सवाल भी उनके गोश गुजार करेंगे और उनसे जवाब देंगे। चौधरी साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगा कि जो आप जिन हकूक़ की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आपने अभी दो हकूक़ के हवाले से बात की है, एक स्कूल के अंदर, और दूसरी जो हमारे छुट्टियां हैं हमारे लिए, जो हमारे इस्लामी त्यौहार हैं उनके हवाले से। तो ये बात पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। ये बात सिर्फ हम प्रोग्राम्स के अंदर ही सुन रहे हैं। क्या इनके लिए आपने कभी फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से कोई सेमिनार या कोई इस तरह का कि जिसमें फैमिलीज़ को बुलाकर बताया जाए कि बच्चों के लिए आप जब दाखिले खोलते हैं स्कूलों के अंदर, आप बच्चों को दाखिल कराते हैं तो आपके क्या हकूक़ हैं, इस हवाले से कभी अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं? जी डॉक्टर साहब, इस हवाले से हम दूसरी, जैसे कि अभी फरमा रहे थे जवाद भाई के, दूसरी एसोसिएशनों के साथ मिलकर पहले तो हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस्पानिया ने तो हमें हकूक़ दिए हुए हैं इधर अपने बच्चों को इस्लामियात की तालीम देने के लिए, लेकिन जो सूबाई गवर्नमेंट है वो उसने हमारे हकूक़ सलब किए हुए हैं। तो पहले तो हम सब मिलकर दूसरी एसोसिएशनों के साथ और मुस्लिम तंजीमों के साथ इनको हासिल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो इस दफ़ा, पिछली दफ़ा भी हमने कोशिश की थी, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद हमें लगी हुई है, क्योंकि वो इनके जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उन्होंने कहा है कि हम 3-4 स्कूलों में हम इस दफ़ा प्रोफेसर देंगे, और वो प्रोवा के तौर पर जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान हैं उन स्कूलों में। तो हम वैसे तो अब कोशिश कर रहे थे कि हम सारी तंजीमें इकट्ठी होकर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अदालत में जाने का भी ऑप्शन हम अख्तियार करना चाह रहे थे, क्योंकि ये हमारा हक है। और गवर्नमेंट अगर, सूबाई गवर्नमेंट अगर हमारा हक नहीं देती तो वो कानून की बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रही है, कानून की धज्जियां बिखेर रही है। जो ये अब गवर्नमेंट है स्केरदा रिपब्लिकाना की और कतलोनिया जो है इस वक्त डेमोक्रेट इनकी, तो ये जो एक आई है जो इनकी मुसलमानों के हकूक़ के हवाले से, वैसे तो वो ये बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये जो छोटे से सा मामला है, उन्होंने बस हमें अपनी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है उसके ज़रिए उन्होंने अपने स्कूलों में, तमाम स्कूलों में जहाँ पर मुसलमान बच्चे 10 या 10 से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने इस्लामियात की तालीम देनी थी। लेकिन अभी तक इसलिए नहीं दे रहे कि मुसलमानों ने मुतालबा नहीं किया। तो अब हम मुतालबा कर रहे हैं। तो पहले तो ये बात थी कि वो पहले अगले तो माने ना कि हम आपको टीचर मुहैया करते हैं। जब वो कहेंगे कि ठीक है हमारे आप बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं,
تو ظاہر ہے اس حوالے سے ہم نے کافی سینٹروں کو اسلامی کو کلوٹ کے ساتھ مل کر ہم نے تقریباً کوئی 2000 دستخط مسلمان جو والدین ہیں ان کے حاصل کیے تھے کہ ہماری یہ ضرورت ہے اور ہمارے بچوں کو یہ فوری طور پر آپ دیں. تو اس طرح کی ہم جو کوششیں ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن پاک فیڈریشن نے اس دفعہ یہ طے کیا ہوا تھا دوسری ایسوسیشنوں کے ساتھ مل کر کہ اگر اس سال گورنمنٹ نہیں دے گی تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے اور یہ حق تو ہم کم از کم حاصل کریں گے. دوسری طرف اس کے علاوہ جو ہمارا حق ہے, ہمارے بچے جو والدین اسکول جاتے ہیں, جو کام پر جاتے ہیں اور بچوں کو وہ اسکول چھوڑ کر آتے ہیں اور مہدی دیا کو جو تفریح ہوتی ہے اس میں وہ بچوں کو اگر حلال کھانا ادھر کھلانا چاہیں تو وہ ان کا حق ہے. تو وہ بھی چند ایک اسکولوں میں جہاں پر مسلمان والدین نے مطالبہ کیا تھا ادھر وہ دیا جا رہا ہے. تو وہ بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر جو مسلمان والدین ہیں وہ اسکول سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے حلال کھانا کھاتے ہیں اور ان کو مہدی دیا جو آپ کھانا دیتے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے. تو وہ بھی اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں اور اسکول وہ ان کے مطالبہ ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ پاک فیڈریشن سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہ کیا ہے اور وہ نہیں دے رہے. جی اس لیے بالکل مطالبہ ہونا بھی چاہیے اور آپ تسلیم بھی کروا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم مختلف تنظیمات کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف عدالت جائیں گے, تو آپ کے ساتھ کون کون سی تنظیمات ہیں اور آپ کس پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں؟ کیا پاک فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں یا جو پورے اسپین کے اندر مسلمانوں کی تنظیم ہے کنسیجو اسلامک اس کے پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں, اور پاکستانی کون کون سی تنظیمات آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں اس میں پاک فیڈریشن میں تو جو بھی ایسوسیشن ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور دوسری جو زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مساجد کی اور مسلمانوں کی جو ایسوسیشن ہیں وہ زیادہ مساجد پر مشتمل ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسوسیشنیں ہیں جو مساجد کو ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ اس طرح کی مہم جوئی یا اس طرح کی وہ ٹسل مول نہیں لینا چاہتے. تو اس لیے وہ پیچھے رہ کر تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں لیکن آگے آ کر وہ نہیں کھیلنا چاہتے. تو اس لیے ہم بطور پاک فیڈریشن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر گورنمنٹ اور اس کے علاوہ بھی ایسوسیشنیں ہیں جس میں مسلمانس کنٹرا اسلاموفوبیا اس کے پریزیڈنٹ سے ہماری بات ہوئی ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ہم مل کر یہ کام کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ بہت ساری تنظیمات جن کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ ضرور ایک دن ہمیں ملیں گے. ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت سارے دوست جو آن لائن ہمارا لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان میں شکیل ڈنگا صاحب آئے ہیں, السلام علیکم کہہ رہے ہیں. حافظ طاہر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, چوری محمد قمر صاحب ہیں, شکیل ملک صاحب دیکھ رہے ہیں, بابر شہزاد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, وقاص علی صاحب ہیں, صابر حمید صاحب ہیں اور محسن گجر صاحب. اپنے تمام دوستوں کا میں انتہائی مشکور ہوں جو ہمیں وقت دیتے ہیں, ہمیں لائیو دیکھتے ہیں, اور بہت ساری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو مفید معلومات ہیں وہ اپنی کمیونٹی تک پہنچائے. جس طرح آج کا ہمارا پروگرام ہے اسپین میں مقیم مسلمانوں کے حقوق اور ہماری تنظیمات, اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ پاک فیڈریشن اسپین کے صدر ثاقب طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسپین کے اندر ہمارے حقوق کیا ہیں. جو اچیما صاحب کی طرف بڑھوں گا, جو صاحب آپ بتائیے گا کہ جو چھٹیوں کے حوالے سے چوری صاحب نے بات کی ہے, ہماری کمیونٹی کس حد تک جانتی ہے کہ ہمارے کون کون سی چھٹیاں ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں جو ہماری کمیونٹی ہے شاید ابو 90% تو ہمارے کمیونٹی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہماری جو اسلامک فیسٹیولز پہ چھٹیاں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو یہ تو یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا جو امپریسرز میں کام کر رہے ہیں یا کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں. تو ان کو اس بارے میں لوگ بتانا چاہیے اور ایک مہم کا آغاز کرنا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, کہ ان کو عید پہ
تین دن دونوں عیدوں پہ 6 دن بنتے ہیں. یہ چھٹیاں ہیں, محرم کی چھٹی ہے, تو اس کے لیے تو ہمیں یہ بہت بڑی کمپین چلانے کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے نا. تو چھٹیاں تو موجود ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں ہے, اس لیے لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کی چھٹیاں ہیں اور وہ یہ اپنی چھٹیاں جو ہے نا وہ اپنے حیفے سے جو ہے نا وہ حاصل کریں. اور باقی پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا پاکستانی اسکول کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. پہلا تو اسٹیپ ڈاکٹر صاحب یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے کہ جو ہمارے آلریڈی حقوق موجود ہیں اسلامک تعلیم حاصل کرنے کے یہاں کے سرکاری اسکولوں میں, وہ حاصل کریں, کیونکہ جہاں تک ہر بچے کی ایزیلی ایکسیس ہے اور بالکل ان کی فیسیں بھی بالکل کم ہے, بالکل فری ایجوکیشن ہے. وہ عام بندے کے لیے سب سے بہترین آپشن یہی ہے کہ یہاں کے پوری سرکاری اسکولوں میں اسلامی تعلیم کا بندوبست ہو اور وہیں ہمارے بچے جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کریں. اگر ایک پاکستانی اسکول بنائیں گے تو اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوں گے اور شاید اس میں اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہوگی کہ وہ ساری کمیونٹی کو ہینڈل کر سکے. جی ڈاکٹر صاحب. جی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, انتظار کیجئے گا, آتے ہیں دوبارہ. ڈالڈا, ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے. آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلاور آئل اور دیسی گھی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے. ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی فوری ضرورت ہے. مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0034 6427 9388. ویلکم بیک جی. آج کا ہمارا پروگرام اپنی نوعیت کا ایک اہم پروگرام ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ اسپین کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی موجود ہے ان کو اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے کہ وہ یہاں کیا ان کے حقوق ہیں, اور دوسرا اسکول کے اندر جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے کہ وہاں پر اسلامیات کے حوالے سے چوری ثاقب صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسپین کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے, لیکن جس صوبے کے اندر ہم موجود ہیں وہاں ہمیں کچھ تھوڑی سی مشکلات سامنے ہیں کھڑی. ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہماری پوری کوشش ہے. چل صاحب بتائیے گا, اس کوشش میں پاک فیڈریشن اسپین کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی میں سے اور کون کون دوست ہیں جو آپ کو اس پر تعاون دے رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہر وہ پاکستانی جس کے بچے اسپین میں رہ رہے ہیں اور وہ اس مسئلے سے گزر رہا ہے, تو ظاہر ہے ہر بندہ تو جو لوگ ہیں زیادہ ہمارے وہ تو اپنے انہوں نے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, اور ہر بندہ نہ تو ایسوسیشن بنا سکتا ہے نہ اس کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے, تو چند لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے بہت سارے دوست مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کی حکومت بھی ہے, کسی کی بارسلونا کے اندر ہے, کسی کی بادالونا کے اندر ہے, کسی کی اسپتالت کے اندر ہے. تو کیا وہ سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز اور کونسلر کا وہ انتخاب بھی یہاں سے لڑ رہے ہیں, تو کیا ان کے گوش گزار آپ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ اس طرح اگر آپ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے کوشش کریں تو ہم جلد اس پہ پہنچ سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے حقوق ہیں اس میں پہلے پتہ تو چلے لوگوں کو کہ ہمارے جو مسلمان فیملیز ہیں ادھر وہ سمجھتے ہیں جب ان کے بچے آتے ہیں تو وہ پاکستان میں ماشاءاللہ وہ حجاب کرتے ہیں, دوپٹہ لیتی ہیں ہماری بچیاں, تو جب ادھر آتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ یورپ ہے, اسپین ہے, اس میں ہم اپنی بچیوں کو حجاب کہیں گے یا دوپٹے کا کہیں گے لے کر اسکول جاؤ تو وہ عجیب سا لگے گا. تو قانون ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہماری بچیاں باقاعدہ حجاب لے کر اور ہمارے جو مساجد میں جو ہماری بیسک چیزیں ہیں بتانے والی وہ بتائی جائے کہ آپ حجاب لے کر گلی میں نکلیں, آپ حجاب لے کر اسکولوں میں جائیں, کام کے لیے آپ ہماری بچیاں جا سکتی ہیں. اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور شرم کی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو
یہ بتانا ہے کہ یہ ہم اسلام کا یہ اگر حجاب لے کر ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ اسلام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ہمیں بالکل اجازت ہے۔ اس کی ایک تو یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ تمام والدین جن کی بچیاں ہیں وہ بچیوں کو چھوٹی کلاسوں سے ہی وہ حجاب کی طرف راغب کریں اور اس کی جو ترغیب دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حجاب ایک قلعہ کی مانند ہوتا ہے جو مختلف جو شیطان کے سے یہ بچاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوگی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادھر بچے ہیں یا ہمارے جو ورکرز ہیں ادھر کام کرتے ہیں کسی امپریسے میں، وہ جمعے کی چھٹی بھی کر سکتے ہیں۔ جمعے کے وقت، جمعے کے اوقات پر وہ اسکول جا سکتے ہیں، ادھر مسجد جا سکتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھ کر پھر، اور وہ اس کی بھی ہمیں اجازت ہے اسپین کے قانون کے مطابق۔ یہ اس طرح کے ایسے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو ادھر جو ہے نا یہ عرب کنٹریز ہیں جس میں نہ تو مسلمانوں کو سیاست کی اجازت ہے، نہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے، ان جو ڈکٹیٹر بھی ہیں، جو بادشاہ بھی ہیں، ان سے مسلمانوں کو اسپین میں زیادہ حقوق ہیں۔ یہ میں بتانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام لوگ، یہ ظاہر ایک چھوٹے سے پروگرام میں یہ تمام نہیں بتایا جا سکتا، یہ ایک پورا آپ گوگل سے چیک کر لیں، Acuerdo de Cooperación entre Comisión Islámico، یہ گوگل پہ ماریں تو وہ آپ کو وہ سارا اس کا آ جائے گا۔ اس کا آپ تمام جو والدین یا تمام جو پاکستانی جو سن رہے ہیں وہ اس میں جا کر اپنا اس کی ٹرانسلیشن جی بالکل ہم مختلف جو ویب سائٹس ہیں گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ آپ کا سوال جو تھا وہ اس کے طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز میں ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ظاہر رابطہ ہے، ان کے ساتھ ان کو اس چیز کا احساس دلاتا ہوں میں جب بھی ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں پچھلے دنوں میں شہزاد اکبر صاحب ہماری پاک فیڈریشن کے باقاعدہ وہ ممبر ہیں، تو وہ پچھلے دنوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ بطور ہمیں اسکیردا ریپبلیکانا کیا کام کرنا چاہیے کہ جو پاکستانی اور مسلمانوں کے لیے جو وہ کام ہو۔ تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہاں پر آپ کی پارٹی میں انہوں نے حجاب والی جو لڑکی ہے اس کو MP اے بنایا ہے، مسلمان ایک وزیر ہے عمرانی صاحب ہیں، وہ باقاعدہ ایک مسلمان کو وزیر بنایا گیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے سے جو ہمارا حق ہے وہ تو ہمیں دے دیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ قبرستان کا مسئلہ ہے، یہ آپ حل کرا دیں اپنی جماعت سے، وہ ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ ایک جو تمام سکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان میں مینو حلال دے دیں، اور تمام سکولوں میں، سرکاری سکولوں میں بچوں کو اسلامیات کے ٹیچر دے دیں، ان کو پڑھایا جائے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ کوئی اس طرح کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے پاکستانی نمائندے کے سامنے یہ چیزیں رکھی، کیا انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ ہم اپنی جماعت کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے آپ کی ملاقات یا یہ سارے مطالبات ان کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی لائحہ عمل یا کوئی تجویز آپ کو دی؟ دوبارہ واپسی آپ کی اس بات کا کوئی حوالہ واپس آیا آپ کو؟ ظاہر ہے پارٹیوں کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، ان کا وہ اپنے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی جو ممبران ہیں ان کے مطابق تو نہیں چلیں گے، لیکن یہ اپنی بات تو ان کے سامنے رکھتے ہیں نا، رکھ سکتے ہیں نا ان کے سامنے۔ وہ اپنی بات بے شک رکھیں، لیکن وہ بات کو نہیں سنتے۔ میں خود سوشلسٹ پارٹی کا باقاعدہ سب سے پہلے ممبر رہا ہوں، کافی سالوں تک کام کیا ہے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جتنا بھی ٹائم دیا وہ ضائع کیے، کیونکہ وہ جب بات آتی ہے مسلمانوں کے حقوق کی، ہمارے حقوق کی جب بات آتی ہے تو پھر وہ وہاں پر ہمارے جو ہیں جو خیالات ہیں وہ اپنے پر چلتے ہیں۔ ہم اگر اپنے پر چلیں گے تو ظاہر ہے ایک
اس طرح وہ سی کر کے تو ہم ان کی پارٹی میں رہ سکتے ہیں، پھر لیکن سب طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے حق مانگیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جن کا جو منسٹر ہے جن کی گورنمنٹ ہے اسکیردا ریپبلیکانا کی، تو ان کا جو وزیر تعلیم ہے بارگائیو صاحب، انہوں نے ایک محفل میں بیٹھ کر کہا تھا کہ یہاں پر اگر ہم نے اسلامیات کی تعلیم کو ہر سکول میں عام کر دیا تو یہ تو مسلمانوں کے بچے، تو ہر بچہ مسلمانوں کا تعلیم حاصل کرے گا اسلامیات کی، اور جو کرسچین ہیں جو دوسرے مذاہب کے ہیں وہ نہیں کرتے، اگر وہ نہیں کرتے تو ان کی مرضی، لیکن مسلمان تو اپنے دین سے محبت کرتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو وہ کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ اگر ہم نے وہ تمام سکولوں میں کر دیا تو پھر تو یہ بہت زیادہ لوگوں کے بچے اسلامیات پڑھنا شروع کر دیں گے، یعنی یہ ڈرتے ہیں اس چیز سے، قانون سے ڈرتے، عمل کرنے پر سے ڈرتے ہیں۔ مسلمانوں کا اتنا زیادہ اسلامو فوبیا میڈیا نے، جو ادھر کچھ میڈیا کے جو لوگ ہیں اور کچھ جو سیاسی لوگ ہیں، اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے اسلامو فوبیا۔ ایک جیسے وہ سپاری لیتے ہیں نا، تو وہ کام کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مشن کے طور پر اسلامو فوبیا پھیلانا ہے، تو اس لیے اتنا زیادہ وہ پھیل چکا ہے کہ اب یہ لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے اسلامیات پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ ہم پر کوئی حملہ کر دیں۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے، جو ہمارے پاکستانی افراد ہیں وہ بڑے مخلص بھی ہیں اور بڑے اچھے بھی ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں۔ سوشلسٹ پارٹی میں ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں، اسکیردا ریپبلیکانا میں ہیں، دوسرے جو سیودادانوس میں ہیں، تو سب میں پارٹیوں میں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ان کی پارٹی تو یہ بات تو مان لیتی ہے، سن لیتی ہے، لیکن عمل کرنا تو پھر وہ ان کا جس طرح چیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات مانی نہیں جاتی، نہ وہ اس سلسلے میں بات سنتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں نے وقت ضائع کیا سوشلسٹ پارٹی کے اندر رہ کر، تو حل کیا ہے پھر؟ ہم کس طرح اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، حل ایک ہی ہے، جس طرح مسلم لیگ 1906 میں برٹش انڈیا میں بنی تھی، اس طرح ہم اپنی اس طرح کی سیاسی پلیٹ فارم بنائیں، سیاسی پارٹی بنا کر اپنی جدوجہد کریں، کیونکہ ہمارے حقوق لینے کے لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو مساجد کی ایسوسیشنیں ہیں وہ آگے نہیں آئیں گی، وہ ڈرتے ہیں لوگ کہ ہماری مسجد بند نہ ہو جائے، ہمارا جو وہ بند نہ ہو جائے، صبح نسیون ہے وہ بند نہ ہو جائے، تو وہ اگر مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا؟ کسی نے تو مسلمانوں کی نمائندگی، اس وقت ہم 20 لاکھ بہت بڑی آبادی ہے، جو کتلونیا جس صوبے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں 6.5 لاکھ مسلمان ہے، آباد ہے، اور وہ ٹوٹل 7 ملین کی آبادی میں تقریباً ہم 8% ہے۔ تو دیکھیں، پاکستان کی لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں وہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں اپنی ایمبیسی کو کہوں گا، اپنے کونسلیٹ کو کہوں گا کہ آپ ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے اتنا زبردست ہے کہ اقلیتوں کو ان کی پرسنٹیج کے حساب سے وہ اپنے سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، حتیٰ کہ صوبائی اسمبلی میں اور یونین کونسل تک کی پرسنٹیج کے حساب سے وہ اقلیتوں کو نمائندگی دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی طرح کا کوئی ہے ملک جو اس طرح اقلیتوں کو نمائندگی دے؟ ہم اگر 8% ہیں تو اس کا کتلونیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں 10 تو ممبر ہمارے مسلمان ہونے چاہیے، جو مسلمانوں کی نمائندگی کریں، جو مسلمانوں کی بات کریں۔ دیکھیں، اگر ہماری اپنی کوئی نمائندگی ہوگی، ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہوگا، تو ایک کونسلر بھی جو ہے ایک منسٹر سے بہتر ہوگا، جس کی مثال میں اکثر یہ دیتا ہوں کہ یو کے میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمان منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہے، اس کے علاوہ میئر ہیں لندن وغیرہ کے اور بڑے بڑے اور دوسرے شہروں کے، تو وہ ایک کشمیر کے سلسلے میں ایک بیان تک نہیں دے سکتے کہ وہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے سیدہ وارسی کو، کہ اس نے ایک صرف بیان دیا تھا کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، تو اس کو دوسرے دن پارٹی سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ پارٹی کے
خلاف آپ نے ہمارے وہ بیان دیا ہے اور اس کے خلاف ہم نہیں چل سکتے. تو اپنی ہر پارٹی ایک اپنا ان کا دین ہوتا ہے, اپنا منشور ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. ہم اگر اپنے بچوں کو جو ادھر پڑھ رہے ہیں ان کو ان پارٹیوں میں بھیجیں گے جن کا اپنا ایک اپنا کلچر ہے, اپنا ایک دستور ہے, اپنا منشور ہے, وہ ان پارٹیوں میں چلے جائیں گے, لیکن وہ آپ کے بچے نہیں رہیں گے, آپ کے مطابق نہیں چلیں گے. آپ جو مسلمانوں کے بچے ہیں ان کی اپنے دین پر چلنا سب سے زیادہ ہم افضل سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم اگر بے شک اسپین میں رہتے ہیں تو اسپین کے قانون کے مطابق ہم اپنا جو مذہبی اور سیاسی جو حقوق ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں, وہ ہمیں قانون نے یہاں پر اجازت دی ہوئی ہے. ہم اپنی جدوجہد سیاسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مذہب پر بھی عمل اسی طرح کر سکتے ہیں جس طرح ہم پاکستان میں کرتے ہیں. مساجد میں جانے کی اجازت ہے, مساجد بنانے کی اجازت ہے. اس لیے ابھی جو بات کی ہے جواد بھائی نے, میں اس پر وہ 1 منٹ کا کمنٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہماری جو مسلمانوں کی ایمبیسیز ہیں مسلمان ممالک کی, ہم بطور اسپینش مسلم ان جو ایمبیسیز ہیں ان پر ہمیں وہ بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ یہ تو اپنے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کو کے خلاف بڑے بڑے وہ کر رہے ہیں, مظالم کر رہے ہیں. تو ہم یہ جو مصر کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے ادھر جو بادشاہتے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ ہیں, یہ ادھر مسلمانوں کو حقوق دیں گے, آپ یہ سمجھتے ہیں. اس لیے یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ہمارے جو ایمبیسیز ہیں وہ جب انوالو ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے ممالک انوالو ہوتے ہیں. اس میں جو ہم مسلم ہیں یہاں کے, ہم اپنے مسائل کو اپنی طریقے سے حل کریں گے. جی بالکل چودھری صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود ہی کریں گے. دوسرے لوگ جو سرکاری نمائندے ہیں یا ایمبیسیز اور کونسل خانے ہیں وہ ہمارے مسائل صرف جو قانونی ہمارے پاکستان کے ساتھ مسائل ہیں یا پاکستانی کریکٹر سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ کے حوالے سے ان کو حل کر سکتے ہیں. باقی جو سکولز وغیرہ کا جو معاملات ہیں, یہاں کے حکومتوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, وہ ہمارے سماجی پلیٹ فارم ہی اس کو حل کر سکیں گے. چودھری ثاقب صاحب دیکھیں, ویسے تو ایمبیسیز یا کونسلیٹ نے مختلف ممالک میں دبئی وغیرہ میں اپنا پاکستانی سکول بنائے ہوئے ہیں, سعودیہ وغیرہ میں, وہ ادھر بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ادھر کا اور ادھر کا فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو کمیونٹی رہ رہی ہوتی ہے وہ بے شک 10 سال رہیں یا 15 یا 20 سال رہیں, انہوں نے بعد میں ان کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے واپس پاکستان جانا ہے, اس لیے بچے ادھر پڑھیں گے. اور بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ وہاں پر نیشنلٹی ملنے کا کوئی ایسا امکان نہیں ہوتا. یہاں پر کیونکہ آپ نیشنل ہو جاتے ہیں ملک کے, کیونکہ آپ نے اپنا مستقبل یہاں پر وابستہ کر لیا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ ضروری ہے کہ آپ ان مسائل کو خود حل کریں. ہمیں دیکھ رہے ہیں وقاص علی, صابر حمید, محسن گجر اور چودھری عابد اقبال ناصر BCN, شکیل ڈنگا صاحب کہتے ہیں بہت زبردست معلوماتی پروگرام ہے. ظفر اقبال صاحب وہ پوچھ رہے ہیں عید کی نماز پڑھی جائے گی. بھائی صاحب انشاءاللہ اس پر بھی ہم بتائیں گے. پرویز اختر جانی صاحب السلام علیکم کہہ رہے ہیں سب کو, اور الیاس میو صاحب ہیں, انہوں نے کہا بہت اچھا ٹاپک ہے. عابد اقبال صاحب بیوٹیفل انفارمیشن. ظفر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یعنی اپڈیٹ ضرور انشاءاللہ. ملک نعیم صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور صابر حمید صاحب ہیں, سلام کہہ رہے ہیں سب کو. اور یہ نیچے شکیل ڈنگا صاحب, ایسے پروگرام ہونے چاہیے. محسن گجر صاحب انہوں نے تعریف کی ہے آپ سب دوستوں کی. عثمان اشرف صاحب دیکھ رہے ہیں, محسن گجر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. شکیل ڈنگا صاحب, ثاقب صاحب کے بہت اچھے مشورے ہیں اور بہت زیادہ معلومات ہیں اداروں کے حوالے سے. بلباؤ سے ہمارے دوست ہیں صابر حمید صاحب, وہ کہتے ہیں ہر طرح کا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. محسن گجر صاحب وہ مختلف تعریفی کلمات لکھ رہے ہیں. حمزہ عارف گجر صاحب ہیں, بتائیے گا زیادہ لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہیں. شکیل ڈنگا صاحب ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے ماشاءاللہ. یہ محمد شبیر صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ طارق حفیظ عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت سارے دوست جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہمارا پروگرام, ہمارا آج کا موضوع ہے اسپین میں مقیم مسلمانوں کے حقوق اور ہماری تنظیمات. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست نیوز
यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव प्रोग्राम हमारा इस वक्त जा रहा है। जो चीमा साहब की तरफ बढ़ूंगा। जो साहब ये बताइएगा कि यहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर हम अपनी तमाम कम्युनिटी को मोटिवेट करते हैं कि इन जमातों का हिस्सा बनिए, आगे आइए, लेकिन अभी जो चौधरी साहब ने बात की है कि उनका अपना दीन होता है, उनका अपना मंशूर होता है, वो उसी पर बात करते हैं। आप लोगों की बात तो सुन लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। उसके लिए उन्होंने तजवीज़ रखी है कि हम अपनी सियासी जमात बनाएं, यहाँ पर फिर हम अपने हकूक़ को ले सकते हैं। आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, साकिब साहब का काफ़ी तजर्बा भी है सोशलिस्ट पार्टी के हवाले से भी और दीगर सियासी जमातों के हवाले से भी। उनकी यकीनन जो इन्फॉर्मेशन है वो बेहतर ठीक ही होगी, लेकिन मेरे ख्याल में जब हमारी यहाँ की पढ़ी लिखी जो नौजवान नस्ल है, जब वो इन सियासी जमातों का हिस्सा बनेगी और जब टेबल पे बैठ के इस लेवल पे बात करेगी कॉन्फिडेंस के साथ, एक इत्मीनान के साथ इन लोगों के साथ, तो यकीनन अपने हकूक़ के लिए कुछ ना कुछ इनसे मनवा सकेंगे। ये नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही उसको डिनाई कर दें या उसको ना माने। इसलिए अब हमें थोड़ा सा शायद वेट करना पड़े कुछ साल के हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटीज के से जो फारोग तहसील हमारे बच्चे बच्चियां हैं वो यहाँ की सियासी जमातों का हिस्सा बने और इनकी ज़बान में ही उन अपने हकूक़ का दिफा करें और इनसे अपने हकूक़ को मनवाएं और हो यकीनन मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें ज़रूर हासिल होगा। ये नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही इसको डिनाई कर दें। जब क्योंकि आप तो खुद देखते हैं कि यहाँ की जितनी भी सियासी जमातें हैं इनके जो मेंबरान हैं और जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। उनमें कोई वकील होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई स्कॉलर होता है, कोई प्रोफेसर होता है। और जब हमारे बच्चे बच्चियां भी इस लेवल के वहां तक पहुंचेंगे तो यकीनन हम भी अपने कुछ ना कुछ हकूक हासिल कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इंतजार कीजिएगा। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 003464279388। वेलकम बैक, प्रोग्राम आवाज़ दोस्त और आपका मेज़बान डॉक्टर कमर फारूक। हमारे जो कारोबारी अदारे यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो अपने कारोबार की तशहीर के लिए हमारे प्रोग्राम के ज़रिए अपनी तशहीर करना चाहते हैं तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम हफ्ते में 3 दिन होता है और इस प्रोग्राम को हज़ारों पाकिस्तानी जो यूरोप के अंदर मुकीम है वो देखते हैं। आपके बेहतर कारोबार की तशहीर के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो तमाम कारोबारी दोस्त जो बेहतर चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम की तशहीर हो वो हमारे कॉन्टैक्ट पर रब्ता कर सकते हैं। आज का हमारा मौजू है स्पेन में मुकीम मुसलमानों के हकूक़ और हमारी तंजीमात। और हमारे आज के शुरका के पैनल में हमने दावत दी है पाक फेडरेशन स्पेन के सदर चौधरी साकिब ताहिर साहब को, और मेरे साथ तजज़िये के लिए होते हैं जवाद चीमा साहब जो जंग और जियो की नुमाइंदगी करते हैं स्पेन से। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म होने जा रहा है। हम आखिरी एक सवाल लेंगे, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। चौधरी साहब आपसे सवाल है कि हम जब नेशनलिटी मिलती है, जब हमें हकूक़ की जद्दोजहद करने की ज़रूरत होती है, नेशनलिटी मिलने के बाद उस वक्त हम स्पेन को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अब हम इंग्लैंड चले जाएंगे, बरतानिया चले जाएंगे। जबकि जब आपको पासपोर्ट मिलता है, आप इस मुल्क के शहरी बनते हैं, कानूनी हक आपको मिलता है, वोट का हक मिलता है, उस वक्त आप इसको छोड़ देते हैं। हालांकि आपको उस वक्त स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है कि जो आपके पीछे लोग खड़े हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो नेशनलिटी मिलते ही इस शहर का शहरी बनते ही छोड़ देते हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं तो ज़ाहिर है इस के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मुझे तो 15 साल से नेशनलिटी मिली हुई है और मैं एक दिन भी वो स्पेन को छोड़कर नहीं गया। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि लोग जो जाते हैं छोड़कर, एक तो वो जो जवाज़ होता है वो ये होता है कि बच्चे उधर दूसरे मुल्कों में ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश है। तो बहरहाल मेरी जो दलील है वो ये है कि स्पेन एक तो बिज़नेस के हवाले से दूसरे सारे मुल्कों से बेहतर है जहाँ पर लोग जाते हैं।
اور دوسرا جو بچوں کا کہتے ہیں کہ وہاں پر تعلیم زیادہ اچھی ہے اور انگلش ہے یہ وہ، تو میں ان والدین کو اپنی جو میری اس حوالے سے رائے ہے وہ یہ دوں گا کہ یہاں پر جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، تمام جو فیملیز ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ الحمدللہ بڑے اچھے، وہ ایکسیلنٹ نمبر لیتے ہیں، نوٹابل نمبر لیتے ہیں۔ کیوں کہ یہاں پر کمپٹیشن کم ہے دوسرے ممالک کی نسبت۔ تو یہاں دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے بچے پڑھ جاتے ہیں، اور یہاں پر ڈاکٹر بننا بڑا آسان ہے کیونکہ ان کے لیے نمبر کم چاہیے، یونیورسٹیوں میں داخلے مل جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر آپ CSS کا امتحان بڑے آسانی کے ساتھ ہمارے بچے کر سکتے ہیں، اور جو اعلیٰ افسر بن سکتے ہیں۔ جو اسپین میں اس وقت بھی جو اسکوپ موجود ہے یہ اس کا CSS کا امتحان پاس کرنے میں، وہ آپ اکادمی آدم اور اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، اس میں تھوڑے مہینہ دو وہ اس کی تیاری کروائیں بچوں کو۔ اور بچے اگر آپ کے اس کے جو ہے سیکٹری سطح پر اور وزارت خارجہ میں اور داخلہ میں اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں اس میں ایز اے خیفے چلے جائیں، تو آپ کے لیے پھر آپ کا مقصد تو یہ پورا ہو گیا کہ ہمارا بچہ اسپین میں یورپ میں افسر بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی اس وجہ سے جاتے ہیں کہ وہاں پر بچوں کی پڑھائی زیادہ ہے، وہ ادھر اسپین میں جو اسکول ہیں ان میں بڑی اچھی پڑھائی ہوتی ہے، انگلش بھی بڑی اچھی پڑھائی جاتی ہے، صرف گھر میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بچوں کو گھر میں توجہ نہیں دیں گے تو وہ بے شک آپ لندن میں ہوں، پاکستان میں ہوں، وہ پھر بچہ نہیں پڑھ سکتا جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے روز ان کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، ڈائلاگ نہ کریں، ان کے جو وہ لے کر باتیں آتے ہیں اسکول سے، ان کے ساتھ وہ ان کی روز وہ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو وہ ساتھ ساتھ اس طرح آپ کے جو بچے ہیں وہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اسپین میں پڑھنے کا۔ میں تو اپنے سارے دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں جو چلے گئے بھی ہیں، کچھ دوستوں نے میری رائے پر عمل کرتے ہوئے وہ واپس اپنے بچوں کو لے بھی آئے ہیں اسپین میں، اور الحمدللہ اب ان کے بچے وہ اچھی پڑھائی کر رہے ہیں۔ یہاں پر یونیورسٹی میں بھی پڑھنا بڑا آسان ہے۔ تو میری تو یہی رائے ہے تمام۔ جی بالکل آپ کی رائے سے اتفاق، بہت سارے دوست ہمیں لکھ بھی رہے ہیں کہ ہمیں اتفاق ہے اس بات سے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اگر ایجوکیشن کے لیے بھی وہ جاتے ہیں تو اس ایجوکیشن کی کوشش یہاں پر بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر بھی وہ اپرچونٹی موجود ہے اور وہ حقوق بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جس طرح چوہدری ثاقب طاہر صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ صرف محنت کی ضرورت ہے کہ ہم ان حقوق کو منوا لیں۔ جواد چیمہ صاحب، آپ اسی سوال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، نارملی تو ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ یہی بچوں کی تعلیم کا بہانہ ہی بناتے ہیں کہ وہاں تعلیم بہت اچھی ہے یا اسلامک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو مین پرابلم ہے وہ فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے ہماری، کیونکہ ہماری اس طرح کی ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر انگلینڈ جا کے یا دوسرے ممالک میں جا کے ہمیں سوشل بینیفٹس زیادہ مل جائیں گے یا ہم کچھ زیادہ کما سکیں گے، تو ہم اس وجہ سے جو ہے نا وہ بچوں کی پڑھائی کا سہارا لیتے ہیں یا اسلامی تعلیم کا سہارا لیتے ہیں۔ میں خود 2-2.5 سال تقریباً انگلینڈ رہ چکا اور میں نے خود دیکھا ہے کہ شاید ادھر بہت سارے بچے مساجد میں بھی جاتے ہیں اور اس سے بہت بڑی تعداد بچوں کی جو ہے نا وہ گلی کوچوں میں سگریٹ وغیرہ اور اس طرح کی ڈرگ وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں۔ تو جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہی بچے کی تربیت کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ایک معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد بن جائے گا۔ اگر آپ کے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے، آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو بے شک انگلینڈ کی بجائے امریکہ، کینیڈا یا کہیں بھی لے جائیں تو پھر وہ اس طرح نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ پھر تو شاید چاہے آپ مکہ اور مدینہ بھی لے جائیں کوئی حالات پر فرق نہیں پڑے گا۔ یہ صرف گھر میں والدین کی تربیت ہوتی ہے کہ اگر والدین نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی اولاد بھی نماز پڑھے گی، اگر والدین لڑ رہے ہیں تو آپ کی اولاد بھی وہی کام کرے گی۔ ہمیں دیکھ رہے ہیں خالد شہباز چوہان صاحب
نبیل خالد دیکھ رہے ہیں، پاکی کیئر والے دوست دیکھ رہے ہیں، دانش چودھری صاحب ہیں، کامران خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں ثاقب صاحب کی بات سے، بھائی کی دی بات سے، تعلیم کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی اس پر میں ایگری کرتا ہوں۔ محمد قربان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی موضوع پر انشاءاللہ ابھی بہت سارے حقوق کی بات باقی ہے جو ثاقب صاحب کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم دوسری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں ہم ان کو بھی لے کے آئیں گے۔ جس طرح آج انہوں نے ایک نئی بات ہمیں کی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جو ہمارے دوست ہیں وہ بات تو کرتے ہیں لیکن سی سی زیادہ کرتے ہیں، اس سی سی سے آگے نکلنا چاہیے، ہمیں اپنے مطالبات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو ہم اپنے ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ میں چودھری ثاقب طاہر صاحب کا اور جواد چیمہ صاحب کا اور اپنے دیکھنے والے تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں جو ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اور جو معلومات ہم دیتے ہیں ان کو وہ معاشرے کے اندر دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کس طرح مل رہے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔